अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। मुतसम्मियात, आज का हमारा जो जिक्र का गोशा, उसके अंदर हम जो जिक्र करने के लिए जा रहे हैं वो रमज़ानुल मुबारक की हकीकी मफ़हूम, उसका हम जिक्र करेंगे। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े का मफ़हूम जो है उसका जिक्र करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। अब तकवा क्या है? तकवा क्या है? तकवा इस चीज़ का नाम है कि अल्लाह से डर जाना, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर ले आना, अल्लाह से डर जाना, इस चीज़ का नाम तकवा है। तकवा है इस चीज़ का नाम, अल्लाह से डर जाना। तो ये तकवे का मफहूम मिलता कैसे है? मिलता कैसे है? हदीस पाक में अक़ल ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु इस हदीस पाक को रवायत करते हैं। अक़ल ने इरशाद फरमाया कि सल्लू फतहयू, कि ए लोगो नमाज पढ़ो तुम नजात पा जाओगे। आप देखो, नमाज भी तकवा है, इसके अंदर नमाज का भी तकवा है कि तुम क्या पा जाओगे, नजात पा जाओगे नमाज पढ़ने की वजह से। आज देखें, हमारी जिंदगियों के अंदर नमाजों में इतनी कमी है, नमाजों में इतनी कमी है कि हम लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते, अपने बच्चों को आदत नहीं डालते नमाज की। मेरे हज़ूर ने फरमाया कि नमाज पढ़ो तुम फलाह पा जाओगे, नजात पा जाओगे। आगे फरमाया वज़क्कू तुफ़्लिहू, और ज़कात अदा करो तुम फलाह पा जाओगे। इंसान को के बखील वाक़े हुआ है, बखील वाक़े हुआ है, उसको अपना माल निकालना बड़ा मुश्किल लगता है, तो फरमाया कि ज़कात दो। अगर मालदार हो गए हो तो ज़कात दो, तो तुम क्या फलाह पा जाओगे। अगर तुम्हारे पास कम माल है तो उसमें से सदकात दो, खैरात निकालो, फलाह पा जाओगे। आगे इरशाद फरमाया वसूमु तसिहु, फरमाया कि रोज़े रखो, रोज़े रखो सेहतमंद हो जाओगे। रोज़ा रखने का हुक्म दिया। अब ये भी क्या है, सेहतमंद हो जाओगे? ये इंसान की ज़ाहिर और बातन को, दोनों को रोज़ा दुरुस्त कर रहा है, दुरुस्त कर रहा है। इंसान की बदनी इबादत है और इंसान को दुरुस्त कर रहा है रोज़ा। आज देखिए, हमारे जिस्म को के अंदर बीमारियां ज़्यादा है, क्योंकि हमारा निज़ाम ज़िंदगी ऐसा हो गया कि मामूल हमने अपने खाने पीने का तब्दील कर लिया है। हमारे खाने पीने के निज़ाम औकात हमने अपने बदल लिए। जबकि पहले लोग थे, वो हदीस पाक पे फिर भी अमल करते थे, जबकि उनके पास अमल कम था, इल्म कम था, अमल कम था, फिर भी वो थोड़ा सा अमल कर लेते थे कि वो रातों को जल्द सोते थे, सुबह जल्द उठते थे, तो उठ के वो नमाज पढ़ते थे। फिर रोजगार मर्द तलाश करने के लिए जाते थे, औरतें घर के अंदर काम काज करती थी। अर्ली मॉर्निंग में खाना जो ना बना लिया जाता था, नाश्ता किया जाता था, दोपहर को खाना खाया जाता था, शाम को खाना खाया जाता था। अब देखिए, हमारी जिंदगी के मामूलात बदल गए, और मामूलात हमारे ऐसे हो गए कि हम लोग खाना कैसे खाते हैं कि रातों को लेट नाइट खाना खाते हैं, रातों को लेट नाइट सोते हैं, फिर सुबह को उठा नहीं जाता, सुबह की नमाज कज़ा होती, सुबह की नमाज कज़ा होती। इससे क्या होते, मैदे जो इंसान के ख़राब हो रहे हैं। और आज देखने छोटे छोटे बच्चों के मैदे ख़राब हैं, जिसकी वजह से पूरा जिस्म वो बीमारी की तरफ जा रहा है। तो इस बीमारी से बचने के लिए क्या कहा? कहा कि रोज़े रखो, वसूमू तसिहू, रोज़े रखो तुम सेहतमंद हो जाओगे।
روزہ رکھو جی، جو آج جن کے معدے خراب ہیں، شوگر کے جو مریض زیادہ ہو رہے ہیں، شوگر کے مریض زیادہ ہو رہے ہیں، وہ روزے نہیں رکھتے. فرمایا کہ روزے رکھو، روزے رکھنے کی وجہ سے صحت مند ہو جاؤ گے، صحت مند ہو جاؤ گے. آج شوگر کی بیماری بڑھ رہی ہے، یہ بھی کس وجہ سے؟ معدے کی خرابیوں کی وجہ سے. معدہ خراب ہوتا ہے تو پورا نظام خراب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے. اسی لیے تو فرمایا گیا کہ نفلی روزوں میں ہر مہینے میں 13 14 15 کو روزہ رکھو. یہ بھی تمہارے حسن میں بھی اضافہ کرے گا، حسن میں بھی اضافہ کرے گا یہ 13 14 15 کو روزہ. کیوں؟ جب انسان کا جسم اندر سے جو معدہ ہے وہ اندرونی نظام اس کا ٹھیک ہوگا تو اس کا اثرات بیرونی نظام پر بھی آئیں گے. جب تمہارا معدہ درست ہوگا چہرے پہ بھی اس کے اثرات آئیں گے. پھر اندر نور ہوگا تو وہ نور چہرے پر بھی آئے گا. تو فرمایا کیا کرو؟ روزے رکھو، صحت مند ہو جاؤ. آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ روزہ چھوڑ دیتے، چھوٹی چھوٹی بات پہ روزہ چھوڑ دیتے. اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹوں کو عادت نہیں ڈالتے. اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالو. ابھی وہ چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کو تھوڑا تھوڑا سا معمول بنواؤ. کہ ان کا معمول کیسے بنواؤ؟ ان کو 2 2 گھنٹے کا روزہ رکھواؤ تاکہ ان کو عادت پڑے. پھر ان کا کرتے کرتے ان کا اوقات بڑھاؤ، دورانیہ ان کا بڑھاؤ تاکہ ان کو عادت پڑے تھوڑا سا روزہ رکھنے کی. اسی طرح کرتے کرتے پھر وہ آہستہ آہستہ ان کی عادت بنتی چلی جائے گی اور وہ پورا مکمل روزہ رکھنے کی بھی کوشش کریں گے، مکمل روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے. تو اس لیے کیا فرمایا کہ روزے رکھو. روزے رکھنے سے کیا ہو جاؤ گے؟ صحت مند ہو جاؤ گے، صحت مند ہو جاؤ گے. آج اگر بیماریوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے معدوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، شوگر سے بچنا چاہتے ہیں، ان بیماریوں سے، بلڈ پریشر کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو روزے رکھو. کیا فرمایا کہ جسم تمہارے صحت مند ہو جائیں گے. جب تمہارے معدے درست ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تو سمجھو سارا جسم تمہارا درست ہو جائے گا، جسم پورے کے اندر طاقت رہے گی. اور آگے فرمایا وَسَافِرُوا تَغَنَّمُوا، کہ اگر تم مفلس ہو، تمہارے گھر کے اندر مفلسی آ گئی ہے، تو تم سفر کر کے دوسرے ملکوں، دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں چلے جاؤ. پھر کیا ہوگا کہ اللہ پاک تمہیں غنی کر دیں گے، اللہ پاک تمہیں غنی کر دیں گے اس سفر کی وجہ سے. اب یہ تو تھا کہ روزہ جو نا، روزے کی جو فیوز و برکات. اب روزے کا حقیقی مفہوم، اس کا حقیقی مفہوم کیسے حاصل ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ امام ابن قیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اصل روزہ دار وہ ہے کہ جس کے اعضاء کا گناہوں سے بھی روزہ ہو. یعنی کہ اس کے اعضاء کا بھی روزہ ہو، کہ وہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچا لے، اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچا لے. یعنی جس کی زبان کا جو نہ روزہ ہے، تو زبان کو کیا ہے؟ جھوٹ سے بچا لو. آج ہماری زبان کے اندر کلام ہمارا ایسا ہے، اور کلام بھی دیکھیں ہم کتنا کلام ایسا کرتے ہیں جس کلام کے اندر جھوٹ کا زیادہ استعمال ہے. اگر کسی کے ساتھ ہمیں عداوت ہو، ہم اس کے اوپر بھی جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں. بات تھوڑی سی ہوتی ہے، اس کے اندر کتنا جھوٹ ملاوٹ کر کے ڈال دیا جاتا ہے، اور جھوٹ ملا دیا جاتا ہے. وہ جھوٹ بھی جو کیا ہے، وہ جھوٹ جو انسان کے کلام کو خراب کر رہا ہے، انسان کے خلق کو خراب کر رہا ہے. جھوٹ اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ ہے. جھوٹ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، اس جھوٹ کی وجہ سے ایک تو معاشرے کے اندر نفرت پھیل رہی ہے، معاشرے کے اندر نفرت پھیل رہی ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے قہر اور غضب کو ہم دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کو، اللہ کی ناراضگی کو، ہم نافرمانی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے رہے ہیں. تو کیا ہے کہ جھوٹ سے جو زبان کا بھی روزہ ہے، اور زبان کو ان برے کلاموں سے بچا لینا، جھوٹ سے بچا لینا، اس کا نام روزہ ہے. اور پھر جسم کا روزہ ہے کہ جسم کو بے حیائی سے بچانا، اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے بچانا. یعنی آنکھوں سے جو نہ ڈرامے نہ دیکھنا، کانوں سے ایسی آوازوں کو نہ سننا، برائی کو دیکھنا، غیر محرموں کی طرف نظر اٹھا اٹھا کے دیکھنا. جب ڈرامہ دیکھتا ہے انسان تو غیر محرموں پہ نظر پڑتی ہے نا، وہ غیر محرم ہی ہے نا. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بے حیائی کا عنصر ہے، بے حیائی کا عنصر ہے. تو فرمایا کہ اس بے حیائی کے عنصر سے بھی بچنا، اس بے حیائی کے عنصر سے بچنا، تاکہ تمہارے کان بھی بے حیائی سے بچ جائیں، برے کلام سے بچ جائیں، اور سونگ سننے سے بچ جائیں،
برے کلام جو نا سننے سے بچ جائیں، آنکھ تمہاری بے حیائی دیکھنے سے بچ جائے، اس چیز کا نام روزہ ہے۔ اور دل کے اندر جو ایسی چیزوں کی خواہش نہ آئے، اس چیز کا نام بھی روزہ ہے۔ یعنی کہ ایک ایک اعضاء کو گناہوں سے بچا لینا، اس کا نام روزہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ صرف روزہ یہ نہیں کہ پیٹ کو کھانے سے روک لینے کا نام روزہ ہے، پیٹ کو کھانے سے روک لینے کا نام روزہ ہے، نہیں، روزہ یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ تمہارا جسم اور اس کے اندر شرم گاہ ہے، اس شرم گاہ کو بھی جو نا بچا لینا اپنا۔ ازواجی تعلقات ہیں، اب دیکھو عام طور پر جو ازدواجی تعلقات جو نہ حلال کر دیے گئے، حلال کر دیا گیا، لیکن دن کے وقت اس حلال جو نا جب انسان نے روزہ رکھ لیا تو فرمایا اس ازدواجی تعلقات کو جو نا اس سے بھی رک جانے کا نام روزہ ہے۔ جب روزہ رکھ لیا پھر ازدواجی تعلقات یعنی میاں بیوی ایک دوسرے سے صحبت نہیں کر سکتے۔ اگر جو بوسو کنار بھی اتنا زیادہ ہو گیا ہے، وہ جو نا سلسلہ انسان کا اتنا زیادہ ہو گیا، اس بوسو کنار سے اگر جو نا شہوت کے ساتھ مرد کی منی خارج ہو گئی ہے تو اس سے بھی روزے کو نقصان ہے، روزے کو نقصان ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے بھی اگر شہوت کے ساتھ منی نکل آئی ہے تو اس سے بھی اجتناب کا نام روزہ، جو نا روزہ ہے، کہ اپنے آپ کو اس سے بھی بچانا، خالی صرف ازدواجی تعلق سے ہی نہیں بچانا، اپنے آپ کو منی کے خراج سے بھی جو نا بچانا، اس کا نام بھی روزہ ہے۔ اور اگر فرمایا کہ اور پھر ایسی باتوں سے رک جانا جو روزے کو خراب کر دیتی ہیں، روزے کو خراب کر دیتی ہیں، ایسی باتوں سے رک جانے کا نام بھی روزہ ہے۔ اور پانچواں آپ فرماتے ہیں اور ایسی بات جو روزے کو فائدہ دے، روزے کو فائدہ دے، وہ فائدہ دینے والی کون سی بات ہے؟ نیکیاں، نیکی کا حکم دینا، اللہ کے احکامات کو پہنچانا دوسروں تک، کسی کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے کسی کو روک دینا، برائی سے روک دینا، اچھے اعمال کرنا، اچھے اعمال کرنا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کیسا ہو جائے گا کہ جو شخص نیکی کا حکم دینے والا اپنے روزے کو اپنی ذات کا محاسبہ کر لے، روزے کے اندر نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے رکنے والا، اگر اس کے سامنے کوئی غیبت کی بات کرے، برائی کی بات کرے، غیبت کی بات کرے، تو وہ اس وقت اس کو کیا کہہ دے؟ وہ کہہ دے بھئی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ تو یہ روزے سے ہوں، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص پھر کیسے اللہ کے حضور ہو جائے گا؟ اللہ کے حضور ایسے شخص کی جو نا جو جو شان ہے وہ ایسے ہو جائے گی جیسے کستوری کی خوشبو کی، کستوری کی خوشبو۔ اور کستوری کی خوشبو ایسی ہے کہ خوشبو، جس شخص کے پاس خوشبو لگی ہوئی ہو اس کے پاس بیٹھنا ہر کوئی پسند کرتا ہے نا، بدبو والے شخص کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کیا جاتا۔ تو فرماتے کہ وہ شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس کوئی بیٹھے گا کستوری کے جو نا خوشبو والے کے پاس، تو اس کی مجلس اس کو فائدہ دے گی، فائدہ دے گی۔ یعنی نیکیاں کرنے والا، اس کی مثال وہ خوشبو والے کی مثال ہے کہ وہ فائدہ دینے والا ہے، اور اس کے پاس سے فائدہ دے کے جا رہے ہیں لوگ۔ اور جو برائی کرنے والا ہے اس کی صحبت ایسی ہے جیسے بدبو والے کی صحبت ہے، اور بدبو والا وہ اپنے پاس سے لوگوں کو بدبو ہی دے گا، اپنے برے اعمال سے لوگوں کو برے اعمال کرنے کی توفیق دے گا، اس کو برے اعمال کی توفیق ملے گی کہ وہ برے اعمال کرتے ہوئے اس کی صحبت میں بیٹھے گا، اس کے اعمال بھی ایسے ہوتے چلے جائیں گے۔ فرمایا کہ اس چیز سے رک جانے کا نام بھی کیا ہے؟ اس کا، یہ روزے کی حقیقت ہے۔ اور یہ روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، اصل میں روزہ اپنی اعضاؤں کو، سارے اعضاؤں کو جو نا اپنے کو ان کا روزہ ہے، سارے اعضاؤں سے جو کو بچا لینا گناہوں سے، اس کا نام روزہ ہے۔ اور اگر کسی نے اپنے روزے کو ایسے کو نہ اپنایا تو کیا ہوگا؟ ایسا کو نہ اپنایا تو کیا کہ روزے کی مفہوم کو نہیں پا سکا، اس نے اپنے روزے کا اجر ضائع کر لیا۔ میرے حضور نے فرمایا کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ روزے کی مفہوم کو ہی نہیں پایا، روح کو ہی نہیں پایا کہ روزہ تو اعزاز کا روزہ تھا، مگر ان اعزاء نے جب روزہ ہی نہ رکھا تو روزے کے مفہوم کو کیسے پایا؟ کہ اپنے روزے کو اس نے نقصان دے دیا۔
روزے کو نقصان دے لیا۔ اس پر ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے گوشہ گزار کرتی ہوں کہ مومن کے روزے کی مثال ایسے ہیں کہ اس کے روزے کے اندر اگر 3 خصلتیں روزے کے اندر جمع کر دی جائیں تو وہ روزے کی روح کو پالے گا، اور وہ 3 خصلتیں اس حدیث پاک سے ہمیں ملتی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں مومنین کے لیے ایسے کمرے ہوں گے، اور وہ کمرے کیسے ہوں گے کہ اندر جو لوگ بیٹھے ہوں گے تو باہر والے لوگ جو بیٹھنے والے وہ اندر والے لوگوں کا نظارہ کر رہے ہوں گے، نظارہ کر رہے ہوں گے، ان کو اندرونی حصے، باہر والوں کو اس کے اندرونی حصے نظر آئیں گے۔ اور ایک رابی کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ بیرونی حصے اندر جو بیٹھے ہوں گے نا وہ ان کو باہر والے حصے جو نا وہ نظر آئیں گے، باہر والے لوگ نظر آئیں گے، اور جو نا باہر والوں کو جو نا اندر والے لوگ نظر نہیں آئیں گے، یعنی اندر بیٹھے وہ باہر والوں کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ تو کہا یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کو اندرونی حصے اور بیرونی حصے یہ کیسے کیسے نظر آئیں گے، کن لوگوں کو نصیب ہوں گے؟ تو علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہی لمن اطاب الکلام، کہ جن کے کلام اچھے ہوں گے، یعنی کلام کرتے ہوں گے تو عدل کے ساتھ کلام، عدل کے ساتھ کلام، جیسے میں نے ابتدا میں ہی آپ کو عرض کر دیا کہ کلام کے اندر جھوٹ نہیں ہوگا، کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی، کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی۔ ہم کلام کرتے ہوئے سوچتے ہی نہیں ہمارا کلام کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، کلام کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے ہمارا، ہمارے کلام کے اندر جھوٹ ہے، ہمارے کلام کے اندر دوسروں کو تکلیف دینا ہے، ہمارے کلام کے اندر نقصان دینا ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں ہماری بات ہی ٹھیک ہے، دوسروں کو نقصان دینا ہے، یعنی کہ ایک لفظ کے اندر بھی ہم نے اگر کسی کو نقصان دے لیا تو یہ بھی ہماری زبان کا نقصان ہے، زبان کا نقصان ہے ہمارے۔ اور آگے فرمایا وَأُطْعِمُ الطَّعَامَ، کہ اپنی زبان کو پہلے فرمایا کہ اپنی زبان سے جو نا کو برے کلام سے روک لینا کہ کسی کو نقصان نہ دے، وہ دوسروں کو نقصان دینے والا کلام در حقیقت اپنی جان کو نقصان دے رہا ہے، اپنی جان کو نقصان دے رہا ہے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کو کھری کھری سنا دی، تو اور وہ کھری کھری کا مستحق نہیں ہوگا تو وہ کلام لوٹ کے اپنی طرف آ جائے گا، وہ اپنی طرف آ جائے گا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اگر ایک ماں جھوٹ بولتی ہے، ایک باپ جھوٹ بولتا ہے، اب وہ دیکھتے دیکھتے بچوں کو بھی عادت پڑ جاتی ہے، وہ کرتے کرتے ہم نے کئی تو بچوں کے اندر دیکھا وہ جھوٹ بہت بولتے ہیں، اپنے ماں باپ کی عادتوں کو اپنا رہے ہوتے ہیں بچے۔ ہم نے دیکھا کہ جو ماں منہ بنا بنا کے بات کرتی بچے بھی ویسے ہی منہ بنا بنا کے باتیں کرتے ہیں، جو باپ منہ بنا بنا کے باتیں کرتا بچے بھی ویسے ہی کرتے ہیں، یعنی کہ بچے اپنی اولاد اپنے والدین سے سیکھ رہی ہے، یہ سارا اپنا عمل سیکھ رہی ہے۔ فرمایا جو نہ ہی اتاب الکلام، اپنا کلام اچھا کر لو، اور دوسرا عمل وَأُطْعِمُ الطَّعَامَ، کہ کھانا کھلانے والے بن جاؤ، کھانا کھلانے والے، کہ خوشی کے ساتھ کھانا کھلانا، خوشی کے ساتھ کھانا کھلانا کسی کو، اگر کوئی خوشی کے ساتھ کھانا کھلا لے گا یہ بھی روزے کی روح کو پالے گا، خوشی کے ساتھ، تنگ دستی کے ساتھ، تنگ دلی کے ساتھ نہیں، تنگ دلی کے ساتھ کھلاؤ، آپ کتنے کھانے بنا کے ان کے سامنے رکھ دو لیکن ان کھانوں کا فائدہ نہیں، کہ جس کے اندر جس کی نیت ہی اس کی درست نہیں ہے، یعنی کھانا ہی ٹھیک نہیں ہے، محبت سے ہی نہیں بنایا گیا، محبت سے کھلایا نہیں گیا، اس کھانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کھانے کا کوئی فائدہ نہیں جو محبت سے نہیں کھلایا گیا کھانا۔ اور انسان جب کھانا بنا رہا ہوتا اس کی کیفیت محبت والی اس کھانے کے اوپر پڑ رہی ہوتی، محبت والی کیفیت، اور جب وہ محبت والی کیفیت سے بنا کے ہی نہیں کھلایا گیا تو وہ کھانے والے کے اندر کیسے محبت جائے گی، محبت کیسے جائے گی؟ یعنی کہ وہ جو تقویٰ بنانے والے کا تھا، جس نے بنانے والی نے تقوی سے کھانا بنایا، وہ تقویٰ کھانے والے کے اندر کیسے ڈیلیور ہوگا؟ یہ کبھی بھی ڈیلیور نہیں ہوگا۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ نور تقوی کا کیسے آئے گا؟ یہ اچھا کھانا کھلانے سے، محبت سے کھانا کھلانے سے آئے گا، یعنی کہ وہ تقوی کا نور اپنے آپ کو بھی نصیب ہوگا، وہ دوسرے کو بھی نصیب ہوگا۔ اور آگے فرمایا بادام الصیام، اور پھر روزے رکھنا رمضان مبارک کے، وصلی اللہ باللیل والناس نیام، اور پھر کیا کرنا کہ راتوں کو اٹھ کے جو نا قیام کرنا اللہ کی حضور،
اپنے آپ کو نیند سے بچا لینا اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ تمہیں جنت میں ایسے کمرے عطا کر دے گا۔ اللہ پاک کیا ہو؟ اللہ تمہیں ایسے کمرے عطا کر دیں گے جنت میں کہ جن کے اندرونی نظارے باہر، بیرونی نظارے، جو اندر بیٹھے ہوئے لوگ باہر کے لوگوں کا نظارہ کریں گے، اور باہر بیٹھے ہوئے جو نا اس کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک ایسے کمرے، ایسے نورانیت والے، وہ نورانیت ہوگی اللہ رب العالمین کی کہ اللہ پاک ایسے نور سے بندے کے نوازیں گے۔ تو یہ کس کو نصیب ہوگا؟ کس کو نصیب ہوگا؟ جس نے روزے کو، اپنی عبادات کو، اپنے اعمال کو اچھا کر لیا، اپنے اعمال کی روح کو پا گئے، اس کے مفہوم کو پا گئے، اپنی عبادات کے، اپنے نظام کے مفہوم کو پا گئے، انہوں نے پا لیا۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے میں جو روزہ رکھے گا، میرے اقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، اقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جو نا اس مہینے کے اندر دو چیزیں انسان کی نا جو سفارش کریں گی، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک انسان کے روزے ہیں اور دوسرا قرآن ہے، کیونکہ قرآن کے اترنے والا یہ مہینہ ہے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث، اقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے حضور جو روزہ ہوگا اللہ کے ہاں التجا کرے گا کہ مولا اس بندے کی میں سفارش کرتا ہوں کہ اس نے دین کے وقت کھانا پینا ترک کر دیا تھا، کس لیے؟ تیرے لیے کر دیا تھا، مولا تو اس کو میں سفارش کرتا ہوں تو اس کو معاف کر دے۔ اور قرآن بھی کہے گا کہ مولا کہ اس نے رات کو اٹھ کے مجھے پڑھا تھا، سمجھا تھا، پڑھا تھا، سمجھا تھا، مجھے یاد کیا تھا، تو مولا میں بھی سفارش کرتا ہوں اللہ تو اس کو معاف کر دے، تو معاف کر دے۔ تو جس نے اپنی ذات کا محاسبہ کر لیا اور اپنی ذات کے محاسبے کے ساتھ اس روزے کے مفہوم کو پا لیا، اللہ کا قرب پا گیا، اللہ کی بندگی پا گیا۔ تو میری بہنوں، اس ماہ رمضان میں حقیقی مفہوم کے روزے کو پالو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ سیام کی برکات کو سمیٹنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں ایسے روزے اللہ پاک ہم سے رکھوا لے جسے وہ پسند کرتا ہے، اور ایسے روزے رکھنے کی اللہ پاک توفیق نہ دے جو اس کی نافرمانی کا ذریعہ بنے، اور اللہ اس ماہ رمضان کو اللہ ہمارے جو نا ہمارے لیے تقوی طہارت ہمارا بڑھانے کا سبب بنا دے، اور اللہ اس میں ہمارے ماہ مبارک کے فیض و برکات ہماری زندگی میں شامل حال فرما۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ و مولانا العظیم۔